अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की आयत पर बात होती है रोज़ाना, यानी पीर, मंगल, बुध और जमेरात, जुम्मा और हफ्ता सवाल जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं जुम्मे और हफ्ते को हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं और उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई। लेकिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन ऐसे हैं कि जिनमें हम कुरान करीम की आयत पर बात करवाते हैं अपने वतन अज़ीज़ के एक मुमताज़ आलिम दीन से और सीखते हैं कि कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, हमसे किस किस बात का मुतकाज़ी है, हमें कहाँ देखना चाहता है और हमें कैसा देखना चाहता है। आज की जो आयत है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 143 143 का जो शुरू का हिस्सा है, हम उस पर बात करवाएंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि अल्लाह ताला क्या मुखातबत फरमा रहा है एक उम्मती से। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने क्या किया कि हमने तुम मुसलमानों को, अहले ईमान को उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। इस पर इंशाअल्लाह हम बात करवाएंगे। 3-4 मौज़ूआत, बड़े मौज़ूआत यहाँ निकल कर आएंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लफ्ज़ आया जालनाकुम, यानी तुम, जमा का सीगा, कि हमने तुमको गवाह बनाया। तो इसका इतलाक़ तमाम मुसलमानों पे हो रहा है कि जो ज़िम्मेदारी यहाँ बताई जा रही है कि तुम लोगों पे गवाह बनो और ताकि रसूल तुम पर गवाह बने, तो ये ज़िम्मेदारियाँ हैं मुसलमान पर, वो हर मुसलमान पर हैं कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होने वाली तालीमात का इबलाग़ करे, पहुँचाए बात को। या यो रसूलो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक से भी इसे जोड़ेंगे कि अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे रसूल, जो हमने आप पर नाजिल किया उसका इबलाग़ कर दीजिए। एक लफ्ज़ यहाँ पर आया उम्मत का, उम्मत, बल्कि उम्मत के लफ्ज़ से तो बाज़ लोगों को कद हो गई है कि उम्मत को छोड़ें, उम्मत वग़ैरह को, बस अपने अपने मुल्क को देखें, मुसलमान रियासतों को देखें। ये उम्मत का तसव्वुर एक फरसूदा तसव्वुर है, नाउज़ु बिल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह। कुरान करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तन्हा है उम्मत करार दे रहा है। उम्मत से मुराद क्या है, उम्मत की असास में क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। उम्मत वस्त यानी उम्मत, फिर उम्मत वस्त यानी एतदाल वाली उम्मत, इफ़रात व तफ़रीत से दूर उम्मत, मयाना रवी के साथ चलने वाली उम्मत, अदल के साथ चलने वाली उम्मत, बड़ी शाहरा पे चलने वाली उम्मत, जो पगडंडियाँ हैं उस पर ना जाने वाली उम्मत। क्या माना है इसके, ये भी हमें बताएंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। हम सवाल रखेंगे कि ताकि तुम लोगों पे गवाह रहो। हम लोगों पे गवाह कैसे, किन मानों में गवाह हैं, और यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि रसूल तुम पर गवाह हों। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाह, जितने अंबिया तशरीफ़ लाए उन पर भी आप गवाह हैं। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, सीखेंगे बहुत सारी बातें, जोड़ेंगे ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। बनी इसराइल माज़ूल हो गए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर हो गई। ये फ़ख्र, ये एज़ाज़ और ये मर्तबा, क्या हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयत कर रहा है? ख़वातीन व हज़रात, ये सब बातें हमें बताएंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब के तारुफ़ में कोई बात कहना लफ्ज़ों को ज़ाय करने के मुतरादिफ़ है।
تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ بہت ہی سہل انداز میں قرآن کریم کی آیات کے معنی، مفاہیم اور آج قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تمام جو درس ہیں، روشنی ہیں، وہ بحسن خوبی ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 143 کا شروع کا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کب رکھی؟ 17 ہجری میں، 16 ہجری میں یا 15 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا جو شروع کا حصہ ہے اس پر ہم آپ سے سیکھیں گے آج۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ مسلمانوں کو کیا کوئی ان کا اختصاص یا ان کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ مقام مسلم ہے کیا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس منصب پر فائز کر دیا ہے؟ اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل اب معزول ہو گئے، تم معمور ہو اور قیامت تک کے لیے معمور رہو گے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی اللہ۔ انیک سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آفاقی نبوت و رسالت کے ماننے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 اعزاز عطا فرمائے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ویسے تو سب سے بڑا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ایسا اعزاز کہ جس کی تمنا بہت سی ہستیاں کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں پر بڑا شرف اور اعزاز بخشا ہے۔ ہاں جی، وہ جو علماء نے لکھا ہے کہ دون الانبیاء و فوق الامم، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مرتبے سے تو یقیناً کم ہے، لیکن تمام امتوں پر اس کو فوقیت اور شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارے کا سارا شرف اور فضیلت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کی وجہ سے ہے۔ 2 اعزاز ایسے ہیں جو خاص طور پر قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ہے کنتم خیر امت، خیر امت کا ٹائٹل، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اور تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا جو اعزاز ہے وہ آج کی اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ جی یہاں ذرا الفاظ قرآنی پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے کذالک کا ذکر ہے، کذالک یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ تشبیہ جس کے ساتھ دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس سے پہلے مذکور ہوتی ہے، اور یہاں جو چیزیں مذکور ہیں امام راضی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جو قریب میں بات ہے وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے جو آخری جملہ ہے اس سے پہلے کی آیت کا وہ ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کذالک جیسے ہدایت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یہ بھی ہمارا انعام ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور معنی علماء نے لکھا کہ پہلے سیقول السفہاء عن قبلتہم التی کانوا علیہا کا ذکر ہے، قبلے کا ذکر ہے، تو جیسے وہ قبلہ کہ جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا، خانہ کعبہ، وہ تمام قبلوں سے اعلیٰ اور اوسط ہے، اسی طرح اس امت کو امت وسط بنایا گیا ہے، یہ بھی تمام امتوں سے اعلیٰ اور اوسط ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو چنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام میں سے چنا گیا ہے، ایسے اس امت کو امتوں میں سے چنا گیا ہے۔ انیک صاحب اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں مجتبہ بنایا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس شریعت محمدیہ بھی تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک تشبیہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن بعض مقامات کو مشرق و مغرب میں شرف بخش کر ان کو، جیسے خانہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ کو شرف بخشا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اسی طرح سارے انسان اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اس امت کو جیسے خانہ کعبہ کو شرف بخشا گیا ہے، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے شرف بخشا ہے اور اعزاز بخشا ہے، اور وہ کیا ہے؟ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جعلنا ہم نے بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور بڑائی کا، عظمت کا اور بڑائی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جمع کے صیغے کے ساتھ اپنی بات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ امت کا لفظی معنی تو گروہ ہے، ایک طبقہ ہے، جو کچھ افراد کا مجموعہ، اس کے لیے بھی امت کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ افراد جو کسی خاص عقیدے کی بنیاد پر، کسی خاص نقطہ نظر کی، کسی خاص عقیدے کی بنیاد پر ایک اجتماعیت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو قرآن کریم میں اور دوسرے مقامات پر امت کے لفظ کے ساتھ یا ملت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے۔ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر لوگوں کا کسی ایک نقطہ نظر پر مجتمع ہو جانا، اس کے لیے ملت کا یا امت کا لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ وسط ہے۔ انیک صاحب ایک ہے وسط، سین پر جزم کے ساتھ، یعنی سین ساکن پڑھی جائے وسط، اور ایک ہے وسط سین پر زبر پڑھی جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ یہ جو بال پوائنٹ ہے اس کے دونوں کونوں کے درمیان یہ بھی وسط ہے، یہ بھی وسط ہے، یہ بھی وسط ہے، یہ بھی وسط ہے، یعنی دونوں کونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے اس میں سے ہر ایک پر ہم وسط کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن وسط جو ہے، وسط سین پر جب زبر آئے
تو بالکل جو درمیانی جگہ ہے، بالکل نہ جھکاؤ ادھر ہے نہ جھکاؤ ادھر ہے، بالکل درمیانہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم عربی میں وسط کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی امت کو امت وسط کہا جا رہا ہے، یعنی اس میں نہ کسی طرح کا کوئی افراط ہے نہ کسی طرح کی کوئی تفریط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارشاد نبوی ہے، خیر الامور اوسطها، یعنی امور میں سب سے بہترین کیا ہے؟ اوسط اور درمیانہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، علیکم بالنمط الاوسط، تمہارے لیے یہاں نمط سے مراد درمیانی راہ ہے یا معتدل جماعت ہے، کہ تمہارے لیے جو بہترین راہ ہے وہ اعتدال کی راہ ہے۔ تو اس امت کو بڑے اعزاز جو بخشے گئے ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو اعتدال پر مبنی ہیں، توازن پر مبنی ہیں، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ایک حدیث میں انیق صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اعطیت امتی ثلاثا لم تعط الا الانبیاء، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے شرف بخشے ہیں کہ جو میری امت کے علاوہ کسی امت کو نہیں بخشے گئے بلکہ انبیاء کو بخشے گئے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمائیں، وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا، کان اللہ اذا بعث نبیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے تو قال لہ، ان سے فرمایا کرتے تھے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں میں آپ کی دعاؤں کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ بات اللہ اپنے نبی سے فرماتے تھے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، وقال لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فرمایا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے یہ فرما رہا ہے اے امت محمدیہ کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ بات جو اللہ ایک نبی کے لیے فرماتے تھے وہ اس امت کو فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور فرما رہے ہیں، کان اللہ اذا بعث النبی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے تھے، قال لہ، تو ان سے فرماتے تھے، ما جعل علیک فی الدین من حرج، دیکھو دین میں تمہارے لیے، یعنی آپ کے لیے اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، آپ اپنی بساط بھر کوشش کریں گے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات اس امت کو فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امت کو فرما رہے ہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور تیسری بات، وکان اللہ اذا بعث النبی جعلہ شہیدا علیہ، اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب روانہ فرماتے اور ان کو مبعوث فرماتے تو جعلہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بناتے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑائی پر، وجعل لہذہ الامۃ شہداء علی الناس، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سارے انسانوں کے لیے شہداء بنا دیا ہے، شہید گواہ بنا دیا ہے۔ نبی کو وہاں نبی کے لیے یہ اعزاز کہ وہ سارے انسانوں کے لیے گواہ، اور یہاں پوری امت کو یہ اعزاز کہ یہ انسانوں کے لیے گواہ۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس امت کو جو فرما رہے ہیں کہ یہ امت وسط ہے۔ امت وسط کا معنی میں نے عرض کیا کہ یہ افراط و تفریط اور غلو اور تخفیف سے بالکل پاک امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایاکم والغلو، خبردار
دین کے معاملے میں غلو سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ اسی غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہود نے اب آپ دیکھیں کہ پہلی امتیں افراط و تفرید کا شکار رہی۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا گھٹایا کہ ان کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کے نسب کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں انتہائی غلط آراء کا اظہار فرمایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مسیحی ہیں انہوں نے ان کو اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کہنے لگ گئے۔ ہاں جی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اسی طرح تین میں سے تیسرا کہنے لگ گئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی اعتدال پر مبنی نقطہ نظر، اور وہ کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول گزر چکے ہیں۔ اسی طرح انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی پیدا کردہ منفرد روح ہیں، لیکن ان کو الوہیت کا درجہ بھی نہیں دینا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں کہنا کہ ان کی جان کے پیچھے جیسے یہود پڑ گئے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے رہیں۔ اسی طرح یہود جو ہیں ان کے ہاں قتل کے بدلے میں قصاص تھا، قتل کے بدلے میں قصاص فرض تھا۔ اللہ اور نصارہ کے ہاں بڑی رعایت تھی، درگزر کا معاملہ تھا۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی، قصاص کی گنجائش بھی رکھی، دیت کی گنجائش بھی رکھی، اور اگر ورثہ بخوشی معاف کر دیں تو یقینی بات ہے ان کو اس کا اختیار بھی دیا، بلکہ اس کو افضل قرار دیا۔ اسی طرح انیک صاحب یہود جو ہے ان کے ہاں مخصوص ایام میں عورت کو گھر تک سے نکال دیتے تھے، اس کو الگ کسی جگہ ٹھہراتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اس کو بھی یقیناً ان کے ہاں نامناسب بلکہ غلط سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اعتدال کی راہ سمجھا، اور نصارہ کے ہاں بالکل کھلی چھٹی تھی، لیکن اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی اور بتایا کہ سوائے ایک خاص باہمی قربت کے باقی تمام جو پہلو ہیں اور امور ہیں ان میں گنجائش اور جواز رکھا ہے۔ اسی طرح انیک صاحب توبہ کو قبول کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بچھڑے کے پوجا کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ تو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ ورثہ اور وہ عزیز جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، وہ قتل کریں گے، عزیز رشتہ داروں کو قتل کریں گے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی گنجائش رکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی گنجائش رکھی ہے کہ اے میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا ہے اس خلا کو تو گناہوں سے بھر کے لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی، اور پھر میرے دربار میں اس حال میں حاضر ہو کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقراب الارض مغفرتا، میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی عطا کروں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے اے میرے بندے تو نے اگر آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو گناہوں سے بھر دیا، پھر تجھے احساس ہوا کہ میں غلط ہوں اور ندامت کے ساتھ میرے دربار میں آ کے تو نے جو 2 آنسو ٹپکا دیے ہیں، یہ جو تیرے ٹپکتے آنسو ہیں یہ زمین میں پیوست بعد میں ہوں گے، گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے امت وسط جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اس امت کو، امت محمدیہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل معزول ہو گئے، امت مسلمہ معمور ہو گئی، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو امت
کہ لفظ کو بھی بالکل واضح کر دیا، کھول دیا کیا معنی اور مفاہیم ہیں، اور بات یہ ہو گئی۔ آپ نے جو بات فرما رہے تھے آپ ڈاکٹر صاحب، تو ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، آپ نے کیا عمدہ نقطہ اٹھایا کہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ کی جو آپ نے بات فرمائی تھی، کہ اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ پہلے انبیاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے، جو آپ نے اس پر روشنی ڈالی۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ختم نبوت کے بعد انبیاء کی جو ذمہ داری تھی، کیا وہ امت کو تفویض نہیں کر دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب وہ کام کرنے ہیں کہ جو کہ انبیاء ایک نبی کے بعد دوسرا نبی کرتا رہا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری، یعنی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ تو آپ نے جو بات فرمائی، اب یہ ذمہ داری ایک امتی کی ہے کہ وہ رسول کا سفیر بن کر رسول کے علم کو اور رسول کی دعوت کو عام کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے نا جی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یقیناً یہی ہے، اور یہ جو فرمایا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ وسط کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ بہتر امت ہے، اعلیٰ امت ہے۔ عرب میں جس کا نسب عمدہ ہوتا تو اسے کہا کرتے تھے کہ یہ اوسط نسب والا ہے، وسط نسب والا ہے۔ قریش کا نسب چونکہ بہت عمدہ تھا، اس لیے قریش کو بھی وسط عرب کہا جاتا تھا۔ تو یہاں جو دوسرا جملہ ہے نا جی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ شہداء کے معنی ایک یہ ہیں کہ شہادت حق سر انجام دینے والے ہو تم۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کریمہ کو اس کی سچائی کے لیے گواہ بنایا ہے۔ ٹھیک۔ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے رسول دین کی سچائی پر گواہ ہیں، ان کی ذات گواہ ہے، ان کا عمل گواہ ہے، ان کا کردار گواہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے شہادت حق سر انجام دی ہے، اب تم جو ہے وہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے گواہ ہو، یعنی تم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے، اپنے برتاؤ سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنے تہذیب و تمدن سے، اپنے کلچر سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نقطہ نظر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو دین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی دین حق ہے، وہی دین سچا ہے، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ساری کائنات کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس دین کے ہم داعی ہیں اور جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی دین یقیناً سچا ہے، برحق ہے۔ ایک بات تو یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ذرا سا اور کھولنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے، بلکہ سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بالکل بالکل، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے تم نے بات کو پہنچانا ہے اگرچہ ایک آیت ہی تمہیں معلوم ہو گئی ہے۔ جب تک مجھے معلوم نہیں میں معذور ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہے، چونکہ ہم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا جی، وہ ہے یعنی تبلیغ کا دین، وہ ہے
پیغام پہنچانے کا دین۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لاتے رہے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے، اپنے اپنے شہروں کے لیے، اپنی اپنی بستیوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ ساری کائنات کے لیے ہیں۔ اب ساری کائنات کے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد تک اللہ کے دین کو پہنچانا یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی وسعت بھر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ ساری جماعتیں دین کے تمام تفصیلی اعمال اور احکام کو سیکھنے سے رہیں۔ یقینی بات ہے کوئی تجارت کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی اور کسی پہلو میں جائے گا، کوئی معلم ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی انتظامیہ میں ہوں گے، کوئی عدلیہ میں ہوں گے، لیکن کچھ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو کلی طور پر تمام تعلیمات کو سیکھے، لیکن باقی جو فرائض اور واجبات جو عمومی زندگی کے ہیں وہ ہر ایک کے لیے سیکھنا اور ہر ایک کو نئی نسل تک منتقل کرنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کی بات سے کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس امت کو تمام امتوں کے لیے بہترین نمونہ بن کے دکھانا ہے۔ بالکل بالکل، گواہ جو ہے نا جی، ایک اور معنی میں چاہتا ہوں وہ بھی ذکر ہو جائے، حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا، آپ بھی ساتھ چل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے میں موجود تھے، تو جو آپ کے پاس سے گزرتا تو آپ فرماتے کہ آپ سے وہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، یہ صاحب جن کی میت جا رہی ہے، جن کے نماز جنازہ کے لیے ہم جا رہے ہیں اور میت اٹھا کے لوگ لے کے جا رہے ہیں، یہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے باکردار انسان تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ اور معاملات بہت اچھے تھے۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ اچھا، پھر کچھ عرصے بعد ایک اور اسی طرح کی کسی میت کے ساتھ چل رہے تھے، تو جو بھی گزرتا آپ کے پاس سے وہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہ ظاہر کرتا، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ فرما رہے تھے وجبت وجبت وجبت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں لوگ اچھی رائے دے رہے تھے یقیناً اس کے لیے جنت واجب جنت واجب جنت یقینی ہو گئی، اس لیے کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، اے لوگو تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے گواہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں تو اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ خدا را زندگی ایسی گزاریں کہ اپنے حق میں زیادہ سے زیادہ گواہیاں ساتھ لے کر جائیں۔ دیکھیے، اگر میں انسانوں کو اپنے ضرر سے بچائے رکھوں گا، اگر انسانوں کو اپنے نامناسب رویوں سے بچائے رکھوں گا، بلکہ اس سایہ دار درخت کی طرح زندگی گزاروں کہ جو خود تو دھوپ سہتا ہے لیکن نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے، یا اس پھلدار درخت کی طرح جو پتھر سہ کر بھی جواب میں پھل دیتا ہے، اس سندل کے درخت کی طرح کہ جس کو جو آری اور کلہاڑا کاٹتا ہے وہ اس آری کے دندانوں کو اور کلہاڑے کے منہ کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کریم میں فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے لیے اچھے گواہ تیار کر کے جائیں تاکہ ان کی گواہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو، ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ جیسے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ میں جب لوگوں کے ساتھ بے ضرر زندگی گزارتا ہوا ان کی خیر چاہنے والا ہوں گا، ان کو اپنے ضرر سے اور ان کے ضرر سے خود کو بچانے والا ہوں گا۔ ایک تو یہ ہے۔ جی ہاں، جی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ دوسرے آپ نے جو فرمایا ہے
وہ ہے شہادت حق کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر آئے، صرف انہوں نے تعلیمات نہیں پہنچائیں بلکہ عملی زندگی میں ان کو اختیار کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ بہترین شوہر، وہ بہترین باپ، وہ بہترین کمانڈر، وہ بہترین پارٹنرشپ میں، تجارت کی پارٹنرشپ میں بہترین پارٹنر، وہ بہترین قائد اور رہنما، وہ ریاست کے بہترین رہنما، وہ انٹرنیشنل افیئرز میں معاملات کو بہترین طور پر حل کرنے والے قائد، سربراہ مملکت، یہ تمام جو شہادت حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، آج کی امت کے وہ تمام افراد جو جن جن مناصب پر ہیں، جن جن عہدوں پر ہیں، جن جن ذمہ داریوں پر ہیں، وہ یہ ثابت کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو دین لے کر آئے تھے اور عملاً اس کو اختیار کر کے انہوں نے دکھایا ہے، ہم اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اس کا برحق ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دین اور دنیا کو ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے استعمال کریں۔ میری دنیا اگر میرے پاس ہے تو اس سے میرے دین کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور میری دنیا کا دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر شہادت علی الناس پر ذرا میں چاہتا ہوں اور بات آپ فرمائیے۔ لوگوں پہ تم گواہ رہو، لوگوں پہ گواہ رہنے کا انداز کیا ہوگا، اس کو جوڑتے ہیں سیرت سے۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ ذمہ داریاں جو امت مسلمہ پر ہمارا دین عائد کر رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے امتی سے لے کے آخری امتی تک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جب یہ آغاز ہو رہی ہے، یہ دعوت، لوگوں پر گواہی، صحابہ اکرام اولین مخاطب، اللہ اکبر، وہاں سے بات رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر اختصار سے بات کی جائے تو تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق، یہ تین کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اور کر کے دکھا دیے۔ یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو آج جو شہادت حق، لوگوں پر گواہ بننا، لوگوں پر گواہ بنو، آپ نے بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا کہ بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہو۔ ایک تو یہ کہ دین کی اشاعت یہ ہوتی رہے، لیکن اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا، کیا یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی منصبی ذمہ داریوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، 3 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے 2 چیزوں کے ساتھ، ہدا کے ساتھ، ہدا کا تعلق ایمانیات سے ہے، فیت سے ہے، عقائد سے ہے، ودین الحق کے، اور دین حق کے ساتھ۔ دین حق کا مفہوم ہے کوڈ آف لائف، جو زندگی گزارنے کا اسلوب، طرز حیات کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس طرز حیات کو تمام ادیان پر غالب کر دی جائے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے تاکیدی حکم جاری کیا اور آپ کی طرف بھی وحی کی، وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں انسانی تاریخ میں، ان کا ذکر کر کے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کر کے فرمایا ان اقیم الدین، کہ دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کرو، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کرو۔ یہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنا۔ انیک صاحب، آج دنیا کفر، آپ کی اس بات پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مساجد بنے، وہ چرچ دے رہے ہیں آپ کو، یہودی اپنی عبادت گاہیں دے رہے ہیں کہ یہاں مسجدیں بنائیں،
آپ نمازیں پڑھیں، آپ خوب جو مرضی کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اعتکاف بیٹھیں، قرآن کریم کی مجلسیں قائم کریں، سیرت مطہرہ کی اور دوسری مجلسیں آپ قائم کریں، لیکن اسلام ایز اے پبلک لا دنیا میں نافذ ہو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں میں سے ایک منصبی ذمہ داری ہے، جو قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر بیان کی گئی ہے، اور شہادت حق کا اظہار اس طریقے سے بھی ہوگا کہ اللہ کا دین اللہ کی مخلوق پر قائم ہو۔ وہ جو ربعی صحابی نے کہا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی میں لائیں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کا اقتدار کی رٹ دنیا میں قائم ہو، یہ یقیناً شہادت حق کا ایک بنیادی ایک بڑا مظہر ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کے طور پر بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ شہادت علی الناس جس پہ آپ بات فرما رہے ہیں، آج کے ان حالات میں بہترین طریقہ، احسن انداز وہ کیا ہوگا؟ آج کے حالات جو عالمی تناظر میں ہم صرف اپنے رویوں کو ہی اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، انیک صاحب صرف نماز پڑھنے تک بات نہیں بنے گی، صرف زکوٰۃ دینے تک بھی بات نہیں بنے گی۔ ہماری تجارت کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے مطابق ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان تاجر کیا تجارت میں دیانتدار ہے؟ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، کیا واقعتاً میرا تاجر کھرا مال دے رہا ہے یا 2 نمبر مال بھیج رہا ہے؟ کیا میرا تاجر ڈنڈی تو نہیں مار رہا؟ کیا میرا معلم اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے؟ استاذ بحیثیت استاذ اپنی منصبی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے؟ عہدوں پر فائز جتنے بھی لوگ ہیں، کیا وہ اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم یہ اختیار کر لیں تو یہی ہمارے لیے شہادت علی الناس کے طور پر کافی ہو جائے گی، تاکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کلوز فرما دیجئے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، تو رسول یہ ہمیں دیکھیں گے، اور آج ہمارے اعمال کہیں ایسا تو نہیں کہ بنی اسرائیل جو کہ معزول ہوئے اور جو ان کے جرائم آپ نے گنوائے ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، بین شعرات سے ہٹ گئے، پگڈنڈیوں پہ چلے آئے، انہوں نے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اپنی کتاب توریت کو چند پیسوں کے عوض بیچ دیا، کہیں تمہارے اعمال وہ تو نہیں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول تم پر گواہ ہوں۔ تو رسول ہمارے گواہ، ہم پر گواہ قیامت کے دن ہوں گے، جس طرح وہ دیگر انبیاء پر بھی گواہ ہیں کہ انبیاء کی امتوں میں کوئی 1 فرد، کوئی 2 فرد، وہاں بھی بات ہوگی کہ امتیں یہ کہیں گی کہ جی ڈاکٹر صاحب اس کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ فرمائیں گے ہاں جو میں نے ذمہ داریاں آپ پر سونپی تھیں آپ نے حق پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے کہ بالکل میں نے پہنچایا ہے۔ تو امت سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان کی امت سے، تو امت انکار کر دے گی، امت ان کی نبوی محنتوں اور دعوتی محنتوں کا انکار کر دے گی۔ جب انکار کرے گی تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا کہ تم نے اپنا منصبی فریضہ سر انجام صحیح دیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے، امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ امت محمدیہ اس لیے گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت نوح کی حقانیت امت کو بتائی،
ان کی نبوی محنتیں اور کوششیں امت کو بتائیں، تو جب امت ان پر گواہ ہوگی پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تمام امتوں پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گواہ ہوں گے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اعزاز ہے، اور اس امت کا اعزاز ہے کہ امت محمدیہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صداقت کی گواہی دے رہی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت اور پہلے انبیاء کی صداقت کی گواہی دے رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹو ڈوز کرنے کے کام بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بیان فرما دیے کہ یہ آیت اور آیت کا جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 143، یہ ہم پر ذمہ داریاں کیا فائز کر رہی ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہی ہے، ہمارا دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گواہی دیں گے، ہم پر گواہ ہوں گے، اور ہم تمام دنیا کے لوگوں پر گواہ۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کام کو لے کر آگے چلتا تھا، لیکن ختم نبوت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں، وحدت انسانی قائم ہو، اور وحدت انسانی صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اور آپ کو امام بنا کر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا اگر کسی ایک پیغام پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ پیغام قرآن کریم کا پیغام ہے، وہ پیغام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے پوری انسانیت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں، بہت سارے موضوعات کھلے، بہت سارے نکات سامنے آئے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کتنی اہم آیت جس کا یہ آغاز ہے 143 سورہ بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کسی اور پروگرام میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کب رکھی؟ 17 ہجری میں، 16 ہجری میں یا 15 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو ایک پرچی میں نیچے سے میں نے نکالی، اور آج کی ونر ہیں عائشہ شیراز صاحبہ کراچی سے۔ عائشہ شیراز صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر جانے کا نام ہے۔ پرہیزگاری شبہات کے موقعوں پر ٹھہر جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔